अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए। ये 8वीं बार वो अडयाला जेल मुलाकात के लिए गए हैं और 8वीं बार भी वही नतीजा निकला है जो 7 दफ़ा निकला था। आज भी मुलाकात नहीं होने दिया। पुलिस ने नाके पर रोका तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मुझे तहरीरी तौर पर जो है वो दिखा दें या लिख कर दे दें कि आप अदालती अहकामात को क्यों नहीं मान रहे हैं और ज़बरदस्ती हालात को क्यों ख़राब किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि वहाँ पर सुहेल आफरीदी ने यह भी बात कही कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन भी है, उस पर भी गौर हो रहा है। सवाल यह है कि वो आखिरी ऑप्शन क्या है और सवाल ये भी है कि क्या कोई मुतालबा है जिससे मुलाकात को मशरूत रखा गया है कि अभी तक मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमने मुज़ाकरात की कोशिश की थी लेकिन कोई मुस्बत जो है वो हमें उसका जवाब नहीं मिला है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मुज़ाकरात अब कैसे किए जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन IMF शराइत की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। ये IMF का जो वक्त है, ये जो हमारे साथ उनका चल रहा है, जो मुतालबात हैं, इस वजह से हम अभी रिलीफ नहीं दे सकते, बाद में रिलीफ इस हवाले से आवाम को दिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और तशवीश है कि मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। क्या बानी PTI अडयाला जेल में मौजूद हैं या नहीं है, उस पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने कहा है कि वो वहाँ पर ही मौजूद है। अडयाला जेल हुकाम भी इस हवाले से यही कह रहे हैं। राना साहब, 8वीं बार नहीं मुलाकात होने दी गई है सुहेल आफरीदी की। सुहेल आफरीदी ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, उस पर भी गौर हो रहा है। ये क्या आखिरी रास्ता हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार खत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, वो ना तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को अभी रिहा कर दें, ना वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब उनके केस खारिज कर दें, ना वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दें, ना वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब उन्हें आप जमान पार्क शिफ्ट कर दें, आप उन्हें रथिया गली शिफ्ट कर दें। वो तो एक सिंपल सा मुतालबा है। वो मुतालबा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत ने जो डिसीजन दिया है उसके मुताबिक मुलाकात करा दें। अब मुझे बता दें कि इसमें गलत बात क्या है, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो वो गलत कर रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिससे आप ये कहें कि जनाब वो बहुत जुल्म कर रहे हैं और उन्होंने ये बहुत गलत कर दिया है। अब मुझे बताएं, किसी भी सूबे का वजीर आला 8 दफा गया हो, क्या पाकिस्तान में ये मिसाल मिलती है? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है कि जनाब एक वजीर आला वहां जाए उसकी आप मुलाकात ना होने दें? क्या पाकिस्तान में ये मिसाल मिलती है कि एक वजीर आला जाए वहां जाकर बेचारा घंटों धरना देकर बैठे सख्त सर्दी में, फिर भी मुलाकात ना होने दी जाए? क्या ऐसा कभी हुआ है कि वजीर आला को पुलिस एहलकार धक्के दे के पीछे करे? कभी ऐसा हुआ है कि वजीर आला आ रहा हो और उसकी गाड़ियों के आगे गाड़ियां खड़ी करके कहा जाए आपको यहां से आगे नहीं जाने देना? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की फैमिली गई हो, मैं पाकिस्तान की सियासत में कह रहा हूं ना, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को सजाए मौत दी गई, उसके जुर्म को अदालत ने कहा कि ये ठीक नहीं था, गलत सजा दी गई, लेकिन मुलाकात की इजाजत उन्हें भी थी। नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात थे, मुबैना मुकदमात थे, मुलाकात की इजाजत उन्हें भी थी। मरियम नवाजी साहिबा खुद कहती है कि मेरी बेटी छोटी थी, मुझे मिलने आती थी तो वो रोती थी, मुलाकात की इजाजत उन्हें भी थी। तो फिर जुर्म जितना मर्जी बड़ा हो उसके लिए सजा देने के लिए अदालतें मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उन्हें मुलाकात की इजाजत ना दें। मैंने अभी सुन रहा था किसी बड़े तजियाकार का जनाब और एक सियासतदान का, जनाब वहां पर 70 लोग होते हैं, 80 लोग होते हैं। मैं कह रहा हूं इस मुलाकात के लिए एक आदमी बहुत है, इसलिए कि उसके पास अदालत का हुक्मनामा है, उसके पास कानूनी आईनी जवाज मौजूद है। आप कानूनी और आईनी जवाज को क्यों नहीं मान रहे? आप किसके खिलाफ काम कर रहे हैं? देखिए, कभी भी कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, कोई भी अदारा ये नहीं चाहेगा ऐसा हो, तो फिर आप किसके खिलाफ बात कर रहे हैं? देखें, ये मुलाकातें भी होनी चाहिए।
نہیں رحان صاحب یہ کسی چیز سے مشروط تو نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات تب کروائیں گے کہ یہ شرط مانی جائے؟ نہ ہم وہ آپ کو ویسے پی ٹی آئی سے کوئی ایسی چیز آئی ہو؟ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی آپ کی بات ہمارے آگے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، اچھا، نہ ہمارے آگے کوئی ایسی چیز کچھ بتایا ہی نہیں جا رہا؟ کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ عاقب صاحب، رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ منگل کو ملاقات ہو جائے گی، آپ کا تجزیہ کیا ہے، آپ کے پاس خبر کیا ہے، اور یہ ملاقات ہو کیوں نہیں رہی ہے، کسی سے بھی نہیں ہو رہی؟ کوئی جو ہے وہ وجہ بظاہر جو ہے وہ نہیں بتائی جا رہی کہ ملاقات جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی۔ وجہ ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا، جیل یہ جان بوجھ کے نا حمزہ صاحب جو ہے نا چھیڑتے ہیں۔ جی ثاقب صاحب، جی نہیں ان کو بھی پتہ ہے، لیکن جیل مینول ہے، جیل مینول میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ ملاقات کرے گی ہفتے میں۔ اس میں کوئی ایکس پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک عام کسی گاؤں کا کوئی بھی عام آدمی بھی اگر قید ہے اڈیالہ جیل میں تو اس کی ہفتے میں ایک دن فیملی کے ساتھ ملاقات ہونی ہی ہونی ہے۔ تو اب وہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور میرا خیال ہے کہ ایک غیر انسانی میں اس کو رویہ کہوں گا کہ جس کی سمجھ جو ہے وہ نہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نہ وہ دیکھ پا رہی ہیں۔ ان کی جانب سے جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آیا کہ اڈیالہ جیل کے حکام جو ہے وہ آزاد ہیں، اور جو جتنے بھی افسران ہیں پنجاب میں ان میں مداخلت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نہیں کیا کرتی۔ تو میرے لیے حیران کن ہے کہ مداخلت نہیں کیا کرتی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک وزیر اعلیٰ 8ویں دفعہ آیا ہے، ان کو تو خود انٹروین کرنا چاہیے تھا، اور خاص طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب اڈیالہ جیل میں تھے یا کوٹ لکھپت جیل میں تھے ان کی ملاقاتیں بڑی سموتھ ہوا کرتی تھیں، اور وہ ملاقاتیں ان کی فیملی کے ساتھ بھی، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی، ان کے جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، اور درجنوں لوگ ملا کرتے تھے، گھنٹوں ملا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اب جب 2.5 سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں، مریم جو ان کی بشرا بی بی علی ہیں وہ بھی، تو ان کی ملاقات نہ ہونا حیران کن ہے۔ اور نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، ان کو میرے خیال میں تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے۔ اور نون لیگ جو ہے وہ پرانی جماعت ہے، مطلب آپ اگر اندازہ لگائیں پچھلے 40 سال سے مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے یا اپوزیشن میں رہی ہے، وہ سیاست میں موجود ہے۔ تو 40 سال سے آپ سیاست میں موجود ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نو مولود یا نئی جماعت ہے یا 10 12 15 20 سال اس کو ہوئے ہیں، تو پھر میرے خیال میں مسلم لیگ نون دل بڑا کر لے نا، تو فیملی کے ساتھ یا ان کی ملاقاتوں سے پابندی آپ جو ہے وہ پھر ایک اور بات نہیں ثاقب صاحب، جہاں پر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے گلہ جائز ہے؟ نہیں، وہ تو چلیں جو سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ چیزیں جو ہے وہ جب آپ کرنی ہوتی ہیں تو پھر سیاسی سٹیٹمنٹس اس قسم کی چلتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کہتی ہے اور وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی تو وہ تو پھر بات سچی ہوئی نہیں، ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیز میرے خیال میں تھوڑی سی جو حکومت ہے اس کے بھی نیگیٹو جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات جو عمران خان صاحب کے حوالے سے، ایک تو شفٹنگ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، ایسی کوئی فیک نیوز مطلب یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات ان کی صحت کے حوالے سے بھی بالکل جتنے بھی ریومرز ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ 4 نومبر سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی، اور کل خواجہ آصف صاحب نے بڑا ٹویٹ کیا کہ ان کو 5 سٹار ہوٹل کے بڑی لمبی فہرست ہے مطابق جو ہے ان کا مینیو ہے، تو میرا یہ سوال ہے، عام آدمی میں ہوں، رانا صاحب ہیں یا خواجہ آصف صاحب ہے یا کوئی بھی ہے، کیا اس کو 5 سٹار ہوٹل کے برابر مینیو مل جائے تو وہ 2.5 سال جیل میں بیٹھا رہے گا اور بیمار بھی نہیں ہوگا؟ یہ مطلب کہنے کی باتیں تو آسان ہوتی ہیں لیکن جیل کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں اس طرح کی بات کرنا تو اور حیران کن ہے۔ پھر 4 نومبر سے لے کر اب تک جو ہے وہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اطمینان کے باہر کے حالات ان کو نہیں معلوم ہوں گے، اس کے باوجود بھی اگر صحت ان کی ٹھیک ہے تو یہ تو عمران خان صاحب کے حق میں جاتا ہے۔ عمران صاحب آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، میں ذرا بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مخملی بستر ہے وہاں پر، ڈبل بیڈ ہے، ٹی وی بھی موجود ہے، جو چینل چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ورزش کی مشینیں ہیں۔ پھر اپنا انہوں نے بتایا کہ جی کہ ہم تو ٹھنڈے فرش پہ سوتے تھے، جنوری کا مہینہ تھا، گرم پانی نہیں تھا۔ اور آخر میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس سب کا کرکس ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل کے لاؤڈ سپیکر پر
اپنی واشنگٹن ارینا والی تقریر سننی چاہیے، اور آخری جملہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، وقت کی ملکیت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ آخری لائن کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری لائن ہے نا، یہ لائن جو ہے تمام ارکان اسمبلی کو، حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، اور ہر لکھنے والے کو، ہر پڑھنے والے کو یہ لائن دے دیں۔ سر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ان کو دکھانی چاہیے رحمان صاحب، وقت کی ملکیت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ سوچنا چاہیے، سب کو سوچنا چاہیے۔ ویلکم بیک جی۔ ضمنی انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے جہاں جشن منایا جا رہا ہے، کریڈٹ لیا جا رہا ہے، اس کو خوشائند کہا جا رہا ہے، وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کو تو اعتراضات ہیں ہی، لیکن NA 185 میں ڈیرہ غازی خان میں جو مقابلہ چل رہا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، مسلم لیگ نون کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار دوست محمد کھوسا صاحب، سردار دوست محمد کھوسا صاحب جو ہیں، ان کو بھی یہ اعتراض ہے کہ یہ الیکشن درست طریقے سے نہیں ہوا، اس میں ریگنگ ہوئی ہے، اس کے اندر انجینئرنگ ہوئی ہے، ان کو یہ اعتراض ہے۔ یعنی کہ صرف اعتراض پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس پر اعتراض ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں کیا، ان کو کیا وہ انتخابی کوتاہیاں اور وہ جو انجینئرنگ ہے یا پھر دھاندلی ہے وہ نظر آئی ہے، اور بات کی انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ۔ سردار دوست محمد کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھوسا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا سر 49,266 ووٹ آپ نے حاصل کیے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق، آپ کے فارم 45 کیا کہتے ہیں سر؟ جی وعلیکم السلام جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا۔ آپ نے الیکشن انجینئرنگ کے حوالے سے بات کی اور پھر ریزلٹ ٹیمپرنگ کے حوالے سے بات کی۔ گزارش یہ ہے کہ فرام ڈے ون جس وقت کے اسکیجول کا اعلان ہوا تب سے کچھ چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے انیشلی جو ہے وہ نان گیزٹڈ آفیسرز کو جو ہے ایز پریزائڈنگ آفیسرز مختلف پولنگ اسٹیشن پہ تعینات کیا، لسٹوں کی رد و بدل کی۔ ہمارے بہت ساری ایسی لسٹیں جن کے ووٹرز کو انہوں نے اس حلقے سے ہی باہر نکال دیا، اس کے پروفس ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر انہوں نے پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ شفٹ کرنے شروع کیے۔ الیکشن قوانین کے، الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر دور کسی پولنگ اسٹیشن کو، وہ بھی اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو یا کوئی اور سچویشن ہو، اس کی وجہ سے شفٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے 25-25 30-30 کلومیٹر دور سے پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ شفٹ کیے۔ پھر انہوں نے بھرپور طریقے سے پولنگ ڈے پہ جو ہے وہ پولیس اور دیگر محکمہ جات جو صوبہ پنجاب کے ماتحت آتے ہیں ان کے اہلکاروں کو انہوں نے استعمال کیا۔ تو ایک داستان پوری جو بیان کی جا سکتی ہے، آپ جہاں سے سننا چاہیں اور جو سننا چاہیں میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا کھوسا صاحب، چونکہ میرا آپ سے ایک بڑا گہرا تعلق رہا، جب آپ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے بڑی صاف ستھری سیاست کی۔ آپ اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور بڑے گہرے اتحادی ہیں، ہر ترمیم میں بھی آپ کی جماعت ان کے ساتھ رہتی ہے، ہر اچھے برے وقت میں ساتھ رہتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا، میں نے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی، کیا آپ لوگوں کا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ یہاں پر وہ کام نہیں ہوگا جو کسی اور جگہ ہو سکتا ہے، مبینہ الزامات ہیں یا جو بھی ہے؟ تو آپ کی پارٹی نے کیا اس پر کوئی سٹینڈ لیا؟ آپ کی پارٹی نے اس پر کوئی سٹینڈ لیا ہے؟ میں آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں وہ تھیلا بھی دیکھ رہا تھا جو آپ نے ووٹوں کا پکڑا، یہ ساری چیزیں آپ نے دی ہیں الیکشن کمیشن کو، کوئی پٹیشن پہ گئے ہیں، کوئی آپ کی پارٹی اس پہ سٹینڈ لینے لگی ہے، کچھ ہوا ہے؟ صاحب بڑی مہربانی آپ کی، آپ کے الفاظ میں لیے اعزاز سے کم نہیں۔ ہم نے ہر موقع پہ جو ہے جی پارٹی لیڈرشپ کے نوٹس میں معاملات دیے اور دیتے چلے آئے تھرو آؤٹ دی الیکشن کیمپین کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی دونوں پارٹیز، اتحادی پارٹیز کے درمیان ہونے والے فیصلوں کے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ غالباً تھی کہ جہاں پہ کسی پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ رنرز اپ ہوگا ایز اگینسٹ پی ٹی آئی، جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی تھی، وہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ ہوگا اور باقی تمام اتحادی جماعتیں جو ہے اس کو سپورٹ کریں گی۔
یہ اس وعدے سے انہوں نے انحراف کیا، بالخصوص NA-185 پہ. دیگر جگہوں پہ بھی انہوں نے انحراف کیا تھا، لیکن ایک دو جگہوں پہ انہوں نے پھر اس کو ویک بفور دی الیکشن اس کو ریکٹیفائی کر کے اور وہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ودرا کیے. بٹ ہمارے یہاں NA-185 پہ انہوں نے اس معاہدے سے انحراف کیا. ہم نے گلا بھی نہیں کیا کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہم میدان میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور لڑنا جانتے ہیں. اور یقینی طور پہ اس وقت ہمارا مقابلہ جو ہے وہ نون سے تھا کسی صورت میں، کیونکہ انہوں نے ایک دو کینڈیڈیٹس اس طرح کے تیار کیے کہ اگر کسی حوالے سے پارٹی کے اوپر پریشر آئے کینڈیڈیٹ ودرا کرنے کے تو ایک سبسٹیٹیوٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آزاد حیثیت میں تیار رہے جو الیکشن کنٹیسٹ کرے گا بحیثیت ایک آزاد کینڈیڈیٹ کے. خیر وہ بات الگ رہی. انہوں نے اس معاہدے سے انحراف کیا، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا اور کمپلیٹ فیڈرل اور پروونشل مشینری جو ہے گورنمنٹس کی وہ ان کی سپورٹ میں رہی. ہم نے اس الیکشن میں دو گورنمنٹس کا مقابلہ کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی مقابلہ کیا ہے، اس کے اداروں کا بھی، اور پروونشل گورنمنٹ کا بھی بھرپور مقابلہ کیا، اور الحمدللہ ہم جیتے ہیں الیکشن. آن گراؤنڈ ہم جیتے ہیں الیکشن. اس کے ثبوت، اس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے ایک پٹیشن جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیجی ہے. اس کے مطابق اب دیکھیں الیکشن کمیشن اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے. اس نے تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، فیصلہ کیا ہونا ہے؟ سر یہ تو اب الیکشن کمیشن کے اوپر ہے نا. ہم نے تو اپنی جو قانونی آپ کی پارٹی اس پر کوئی آپ کی پارٹی کو سٹینڈ لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی، بس یہ بتا دیں. جی لینا چاہیے جی، اور لے رہی ہے، کیونکہ اس میں دوست محمد خان کی ذات جو ہے وہ نہیں ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے جو میٹر کرتا ہے. سر نواز شریف صاحب نے تو اپنے جیتے ہوئے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ملاقات کیا، ان سے خطاب کیا ہے. بلاول صاحب کی آپ سے بات ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی بالکل میرے ساتھ بات ہوئی ہے جی. میاں نواز شریف کو چاہیے کہ پہلے آن گراؤنڈ جو ریکارڈز ہیں ان کو اسٹریٹ کریں. اگر جیتے ہوئے ہوں تو ان سے ضرور ملاقات کریں، ورنہ جو منہ کالا کر کے یہ وہاں پہ جا کے اور مبارکیاں وصول کر رہے ہیں وہ ان کو بھی پتہ اور ان کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے جیتے اور جتوائے گئے ہیں. ثاقب صاحب. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ پٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو فارم 45 آپ کے پاس پورے حلقے کے موجود ہیں کہ جس پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی 40,000 کی لیڈ ہے، تو 40,000 کی لیڈ کو کور کرنے کے لیے میرے خیال میں کافی تگ و دو کرنا پڑے گی. اور خاص طور پر اگر 8 فروری الیکشنز کے بعد ہم دیکھیں تو PTI کی پوری جماعت نے بوگتا پنجاب میں بہت ریگنگ کے الزامات آئے، لیکن وہ ساری پٹیشنیں تکنیکی بنیادوں پر ڈسمس ہوتی گئیں اور کچھ نہیں ہوا ان کا. تو آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس جو کیس ہے وہ مضبوط کیس ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو گراؤنڈ لیول سے اپورڈز لے کے جاتا ہوں کہ جن محکمہ جات نے ضلعوں کے ڈویژنز کے اندر قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوتا ہے، جب وہی قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ اوپر والوں کے بارے میں کیا بات کریں. اب عدالتی نظام اور الیکشن کمیشن کا نظام کس طرح سے ہماری ان الزامات کو جو ہے وہ لے کے آگے چلتا ہے، یہ تو بات دیکھنے والی ہے. لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس بے ایمانہ طریقے سے پولیس کو استعمال کیا پولنگ ڈے کے اوپر، جنہوں نے آ کے 3 بجے کے بعد الیکشن پولنگ سٹیشنز کو جو ہے کارڈن آف کر کے اور وہاں پہ آدھے گھنٹے کے لیے پولنگ سٹیشنز کو بند کر کے اور وہاں پہ جو تماشا لگایا. میرے بیٹے نے، جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے، میرے بیٹے نے کوئی تقریباً 1200 ووٹ کا تھیلا جو ہے وہاں سے ایک پولنگ سٹیشن سے برآمد کیا. میں نے خود 600-650 کا تھیلا جو ہے وہ ایک پولنگ سٹیشن تھا. اور یہ کہانی آپ کو رورل ایریاز میں ہر جگہ پہ دیکھنے کو ملے گی. ہمارے پاس تو ویڈیو اور ثبوت موجود ہیں، فوٹوگرافک ثبوت موجود ہیں، اور وہاں پہ اس ساری سچویشن کو نیوٹرلائز کرنے میں پولیس کا سب سے بڑا کیوں کرنے والے بھی وہی تھے اور نیوٹرلائز کرنے والے بھی وہی تھے اس سچویشن کو. تو یہ تو مقصد ہے، ایک چیز جو ہے وہ کامنلی دیکھی گئی ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب آگے جو ادارے ہیں جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے جی. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا کیا ہوا ہے آپ کے حلقے میں کہ آپ دونوں کینڈیڈیٹس نے جو 2024 میں ووٹ حاصل کیے تھے تقریباً ڈبل اور ڈبل سے زیادہ ووٹ آپ لوگوں نے حاصل کر لیے ہیں اس ضمنی انتخاب میں؟ ایسا کیا آپ دونوں کینڈیڈیٹس نے کیا ہے؟ گزارش یہ ہے جی، سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پالیسیز کی وجہ سے جو عوام میں بالخصوص ایک نفرت اور ایک تکلیف پائی جاتی ہے، اس کا ہمیں ضرور ایج ملا.
پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہماری اس کانسٹیچوئنسی میں تھا نہیں، کیونکہ پنجاب میں بالخصوص پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا تھا، تو ان کا بھی ایک رجحان جو ہے ووٹرز کا رجحان، میں عہدیداروں کا یا دیگر کی بات نہیں کر رہا، لیکن ووٹرز کا رجحان جو ہے وہ نون کے خلاف جو ہے اس کا ایڈوانٹیج بھی ہمیں ملا۔ اچھا، لیکن 28,000 ووٹ لینے والا سابقہ الیکشن کے اندر وہ 82,000 پہ پہنچ جائے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کے اوپر زیادہ بات ہونی چاہیے۔ اچھا دوست محمد کھوسا صاحب، اگر آپ کی جماعت آپ کا ایک سمپل سا ہے نا، ابھی تو اتحاد میں ہے، کل قومی الیکشن ہوتے ہیں، پھر آپ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی جماعت اب بھی اس پہ سٹینڈ نہیں لیتی اور اب بھی آپ کی جماعت پارلیمنٹ کے اندر یا وزیر اعظم صاحب سے یا ہر جگہ پہ نہیں بات کرتی، تو پھر آئندہ الیکشن میں آپ کو پتا ہے کیا صورتحال ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ پچھلی یہ الیکشن کے سارے پروسیس کے دوران بھی میں نے لیڈرشپ کے نوٹس میں یہ سارے معاملات جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے رہے، یہ ان کے نوٹس میں نے دیا، اور بارہا مجھے لیڈرشپ کی طرف سے یہ کنوے ہوتا رہا کہ اس کی نیوٹرلٹی رہے گی، کسی قسم کی انوالومنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشل گورنمنٹ کی نہیں ہوگی، لیکن بھرپور انداز میں دی الیکشن کیمپین بھی ہم نے دیکھا کہ یہ انوالومنٹ گورنمنٹس کی رہی ہیں اور ان کے اداروں کے، ان کے محکمہ جات کی رہی ہیں، اور الیکشن والے دن جو ہے وہ تو حد ہی ہو گئی نا جی۔ اس کی تو کوئی مثال آپ کو پاکستان کے الیکشن میں پہلے نظر نہیں آتی، یعنی بدترین الیکشن ہم سمجھتے ہیں 2002 کے پرویز مشرف کے دور کے جو پہلے قومی اور صوبائی الیکشن تھے، ان کو میں کم از کم اپنی سیاسی یادداشت میں جو ہے وہ بدترین الیکشن کہوں گا، اور اس کے بعد پھر یہ 2024 والے جو الیکشن ہوئے اس کو میں گریڈ کرتا تھا، لیکن اس الیکشن نے تو ان ساروں کے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ بہت شکریہ سردار دوست محمد خان کو، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ ہم یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے جی۔ ویلکم بیک جی۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر، حالات کدھر جا رہے ہیں خصوصی طور پر اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب کیا کوئی راہیں جدا ہو سکتی ہیں، کوئی مشکلات آ سکتی ہیں، کوئی تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ سادہ اکثریت نون لیگ کے پاس ہے۔ پھر اعتراض بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، ابھی ضمنی انتخابات کے حوالے سے آگے بھی کچھ معاملات ہونے ہیں، NFC ایوارڈ کا معاملہ چل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن اتحاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیا ایسے حالات میں اپوزیشن اتحاد مضبوط ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب کے اوپر نظریں ہیں کہ مولانا صاحب انڈیویجولی جا رہے ہوں گے یا پھر اس اپوزیشن اتحاد کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں یا اس کی سربراہی کر سکتے ہیں؟ ہم نے تجزیہ لینا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب۔ درانی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ درانی صاحب، آپ سے بارہا سب لوگ ہی پوچھتے ہیں کہ جی کہ میاں صاحب ایکٹیو کیوں نہیں ہیں، میاں صاحب ایکٹیو کیوں نہیں ہیں؟ میاں صاحب سر کل ایکٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، یہ آپ کو ابھی بھی ان ایکٹیو لگ رہے ہیں یا پھر واقعی ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب کی ایکٹیو ہونے کا تو بڑے دنوں سے انتظار تھا، لیکن جب ان کی کل ایکٹیویٹی دیکھی تو مجھے ایسے لگا جیسے اپنا عمران خان صاحب جیل سے باہر آ گئے، چونکہ وہ وہی باتیں کر رہے تھے جو خان صاحب کرتے ہیں، مطلب انہوں نے خان صاحب کو لگتا ہے آئیڈیلائز کر لیا۔ جب ان کی واپس آئے تھے کیمپین تھی، وہ اس میں جو فوٹو تھی اور باقی چیزیں تھیں وہ بھی وہ اسی کی کاپی تھی جو عمران خان صاحب کی ماضی کی کیمپینز کی تھی۔ تو کل ان کی گفتگو سن کے انتقام در انتقام کی خواہش دیکھ کے تو میں نے کہا یار یہ آواز آوائی کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ انہوں نے چلو کوئی ایکٹیویٹی دکھائی، ٹھیک ہے نا جی، اور بہرحال انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی، انہوں نے انتقام کی بات کی۔ دوسرا ایک چیز پہ تھوڑا سا بڑا مجھے وہ ہوا جی اچنبھا ہوا کہ الیکشن کے بارے میں وہ واقعی وہی سمجھ رہے تھے جو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن وہ جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی پھر مطلب اچھی بات ہے، انہوں نے مطلب الیکشن کمیشن کے الیکشن کو انہوں نے وہ ویلیڈیٹ کیا اور اس کی تعریف۔ تو بہرحال ہمارا تو ان سے یہ تھا کہ انہیں 8 فروری کے الیکشنز کو
مینڈیٹ نہیں دینا چاہیے تھا، بلکہ اس کے اوپر ان کو ایک سیاسی اور ووٹ کو عزت دینے والا اگر سٹانس لیتے تو آج اچھی پوزیشن ہوتی. لیکن اب جو الیکشنز ہوئے ہیں انہوں نے اس کو بھی ویلیڈیٹ کیا، اس کو اپنی کامیابی گردانا. تو اس سے مجھے یہ لگا کہ اب مستقبل کی سیاست میں اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ تو عوام کا کوئی رول نہیں چاہتی اور نہ ہی دیکھتی ہے. اس لیے عوام اب ان کا ایشو نہیں ہے، تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں، موجیں ہی موجاں. اچھا درانی صاحب، ایک تو مجھے یہ بتائیں، سادہ اکثریت ہو گئی. میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں. سادہ اکثریت کے بعد کیا اب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کی کرسی پہ براجمان ہوں گے؟ اور دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ووٹ جو ہے وہ 27ویں ترمیم میں ٹوٹ گیا. مولانا صاحب نے آخری پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے اسے نکال دیا، لیکن آج کے دن تک الیکشن کمیشن میں اس کی ممبرشپ ختم کرنے یا اس کی سینٹ کی سیٹیں ہیں سیٹ وہ ختم کرنے کے لیے ابھی تک کوئی چیز نہیں گئی. کیا مولانا صاحب مینج تھے یا مولانا صاحب کسی چیز سے ڈر رہے ہیں کہ میں نے کوئی بندہ اپنا ختم کر دیا تو آگے گیم ایسے نہیں ایسی ہو جائے گی؟ اصل میں رانا صاحب، مولانا کا مومنٹم ٹوٹ گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. 36ویں آئینی ترمیم مولانا کی وہ غلطی تھی جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں ان کی ضرورت ہی نہیں رہی. اور اب آئندہ جو بھی کوئی ترمیم ہوگی اس میں مولانا سے شاید کوئی بات بھی نہ کرے. اب یہی ہوتا ہے کہ مطلب یہ تو ایک ایسا عمل ہے، اور اسی لیے ہم جیسے دوست جو ان کے تھے ہم نے اس کے وقت پہ تھوڑا سا آواز بھی اٹھائی تھی کہ یہ ایک ایسا کام نہیں تھا جو مولانا کے شایان شان ہو. تو وہ کہتے تھے جی اس کا ہم نے زہر نکال دیا اور اس کے ہم نے دانت نکال دیا. پتہ یہ چلا کہ 27ویں تک آتے آتے اس کا زہر جو ہے وہ پوری پارلیمنٹ پہ پھیل گیا، پورے عدلیہ پہ پھیل گیا، ہر چیز پہ پھیل گیا. حتیٰ کہ مولانا کی جو حیثیت ہے، مطلب پارلیمنٹری حیثیت ہے، اس کو بھی وہ زہر جو تھا وہ کھا گیا. تو اب تو وہ کسی کو نکالیں یا نہ نکالیں چھ مانت، ٹھیک ہے نا جی. وہ دو اور ان کے لائن میں لگے بیٹھے تھے. اب یہی چھوٹے چھوٹے اقدامات ہوتے ہیں جو بعد میں بہت بڑے ہو کے سامنے آتے ہیں، اور طاقت میں انسان کو وہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی جو آپ کے دوست آپ کے لیے دیکھ لیتے ہیں. آپ سے تھوڑے بظاہر جھوٹ لگتے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، جو تنقید کرتا ہے وہ بہت برا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اچھائی تو تنقید میں ہی ہوتی ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتا اس وقت کی جو کیفیت ہے، اب پی ڈی ایم ہو، مولانا ہو، نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، اکٹھے ہیں، الگ ہیں، یہ اب 0+0+0 ہو چکے ہیں. اچھا، انسان کی اب کوئی حکت نہیں ہے. سر وہ سادہ اکثریت کے بعد نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننے کے چانسز کتنے ہیں؟ وہ بھی رانا صاحب نے پوچھا تھا، اس پہ بھی ذرا اپنی رائے دیجیے. یہ اس پہ میں ابھی بس اس کے بعد سیدھا اس پہ آ رہا ہوں. یہ 0 سے اوپر آؤں گا تو پھر ادھر آؤں گا. یہ جو سارے جی یہ سب مل جل کے جو ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو، پارلیمنٹ کو، اپنی حیثیت کو زیرو کیا ہے اس چکر میں کہ اصل میں تو یہ کرنا چاہتے ہیں عوام کو زیرو. تو عوام تو بیچارے پہلے ہی مطلب 0 سے نیچے آپریٹ کر رہے ہیں. غربت ان کی جو ہے تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہے، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہے. اب جہاں تک سوال ہے میاں صاحب کی وزارت عظمیٰ کا، ٹھیک ہے نا، اگر خواہش کی حد تک دیکھیں تو میرا تو خیال ہے کہ میاں صاحب کو شدید خواہش ہے اس چیز کی. لیکن آج جو حالات، اب تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے شہباز صاحب لندن سے فٹافٹ صحت مند ہو کے واپس آ جائیں. اب یہ دن تو نہیں تھے ان کے لندن آنے کے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر اب وزیر اعظم صاحب، اپنا میاں صاحب وزیر اعظم بنے یا صدر بنے یا کچھ بھی بنے، اب مجھے نہیں لگتا کہ ان سیاسیوں کی کوئی وقت رہ گئی ہے. نہ انہوں نے اپنی چھوڑی ہے، انہوں نے عزت عوام کی نہیں چھوڑی اور اختیار ان کا نہیں بچا. اور اب جو
آئیں گی اس میں یہ بظاہر تو بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نورہ کشتی کی کوشش کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی کشتی بھی کرنے دے گا۔ ٹھیک، اب تو مطلب ان کے ہاتھ ہلتے۔ یہ عمران خان سے ملاقات ان کی فیملی کی بھی نہیں کروائی جا رہی، ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ 8ویں 9ویں دفعہ آئے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، وہ دھرنا بھی دیا انہوں نے۔ 4 نومبر کے بعد یہ ملاقاتیں نہیں ہو سکیں، تو حکومت کو ڈر کیا ہے، کیا خوف ہے؟ وہ تو 2.5 سال سے جیل میں، بلکہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم جو ہے کل بات کر رہے تھے، اور انہوں نے میرے خیال میں اتنا بھی نہیں کیا کہ جب میں جیل میں تھا میری ملاقاتیں تو فیملی سے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے، سب سے ہوتی تھیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو آج ان کی حکومت ہے تو انہوں نے ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت، میں نے یہی بات شروع میں اپنی انداز میں بیان کی کہ میاں صاحب کا کل کا جو خطاب تھا وہ سن کے مجھے لگا جب ہائبرنیٹ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ صرف عمران خان صاحب کی تقریریں سن رہے ہوتے ہیں، تو کل بھی یہی لگ رہا تھا۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے نا یہ بہت ہی ڈسپیکیبل، میں تو یہ ڈسپیکیبل کا ورڈ یوز کروں گا، مطلب انتہائی ناپسندیدہ رویہ ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کو ملنے نہ دینا اپنے فیملی سے، اور پھر اس کے نتیجے میں ملک میں افواہیں پھیل رہی ہیں۔ چلو صحیح، غلطی پھیلا رہے ہوں گے، دشمنی پھیلا رہے ہوں گے، لیکن آپ کیوں موقع دیتے ہیں؟ کب تک آپ کسی کو روک سکتے ہیں ملنے سے؟ کیوں کر روک سکتے ہیں؟ اس کا کتنا نقصان ملک کو ہو رہا ہے۔ اور کم از کم یہ جو آخری بات آپ نے کر دی، مطلب بھارت صافی کا ذہن بہت دور رسا ہوتا ہے، ایک لفظ بھی انہوں نے خود بھی نہیں کہا نا، کہ مطلب بھئی اگر کل میاں صاحب یہ کہہ ہی دیتے کہ جی میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی اور ان کی فیملی کی، تو اس میں کون سا طوفان ٹوٹ پڑتا۔ چلو نہ بھی کرتا تو میاں صاحب کی تو عزت بڑھ جاتی نا۔ اسی طرح اگر مریم بی بی جو ہے وہ بیان دے دیں کہ ان خواتین کو رہا ہو جانا چاہیے اور عدلیہ کو جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے، ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں وہ ایک ہمدردی کے 2 جملے بولتے ہیں، تو کون سا طوفان آ جائے گا۔ اسی طرح بیگم صاحبہ اندر ہے بیچاری، پردہ دار خاتون ہے، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کچھ بنا دیں کسی کو بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب نہیں آپ انہیں سمجھا سکتے، اور اللہ کرے کل جو لوگ آئیں انہیں خود ہی سمجھ آ جائے اس چیز کی۔ رانی صاحب، جناب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں IMF کی رپورٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، اور دوسری بات پیپلز پارٹی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ منگنی شادی میں تبدیل ہوگی یا منگنی ٹوٹ جائے گی اور اس کے بعد علیحدہ علیحدہ؟ جو رانا صاحب نے بات کی ہے نا، رانا صاحب وہ بات اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن میاں رانا صاحب کا یہ بات کرنا بہت بڑا ہے۔ انہیں یہ بات میں نے دیکھا ہے، ساروں کے رشتہ دار آ گئے ہیں ابھی نا، اسمبلیوں میں لوگ آئے نا، سارے اگڑ بگڑ سارے آگے پیچھے، شاید اس چیز کا ایفیکٹ ساروں کے اوپر پڑا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مطلب رانا صاحب نے ایک بہت ہی مطلب اپنا ایک سیاسی دور، میں نے تو کہا جب سے رانا صاحب اعجاز چودھری کی سیٹ پہ آئے نا انہیں کچھ ہو گیا۔ اب تو ہم اپنے رانا صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ وہ کدھر ہے، لیکن وہ بس سیٹ کا جو انہوں نے کیا ہے نا دھاندلا، وہ جو ہے یا جو بھی ایفیکٹ آیا ہے اس کا وہ ان پہ اچھا نہیں آیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ IMF کی جو رپورٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چٹی دوپہر ڈے لائٹ رابری کو نہیں اگر کوئی پولیس پکڑ لے، یہ اس قسم IMF کی طرف، اور یہ وہ سارے فیکٹس ہوتے ہیں جو حکومتی ادارے خود IMF کو دیتے ہیں۔ مطلب IMF کے پاس کوئی پولیس نہیں ہے یا FIA نہیں ہے IMF کی جو آ کے یہاں سے نکال کے لے جائے گی، یہ وہ فیکٹس ہیں جو حکومتی ادارے خود پرووائڈ کرتے ہیں، حکومتی ورکنگ میں اس کا ایویڈنس موجود ہوتا ہے، اور اس کے بنیاد کے اوپر یہ رپورٹ ملتی ہے۔ اور وہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، وہ رانا صاحب وہ ہمارے سے زیادہ کہہ رہی ہے جو ہم کہتے ہیں، شاید جتنا ہم کہہ بھی نہ سکتا ہوں اتنا وہ کہہ رہی ہے، اور اس کے باوجود اس کی اہمیت نہیں ہے۔
अब जो बंदा आवाम के वोटों से ही ना आया हो, जो हुकूमत जो है उसको आवाम ने मुंतखब ना किया हो, फिर भी वो हुकूमत बन गई हो, तो वो तो यही कहेगी कि जी इस रिपोर्ट की भी कोई अहमियत बिल्कुल ऐसा ही है। और दुरानी साहब, सितम ज़रीफ़ी ये है कि फ़ाइनेंस डिवीज़न को खुद वो शाया करनी पड़ी है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। वो यही कह रहे हैं कि अब जो हालात हैं वो 0+0+0 हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपोजिशन क्या करती है या हुकूमत करती है, इसी तरह इसी तनख्वाह पे सबको काम करना पड़ेगा। राना साहब, एक बड़ी अफसोसनाक खबर, हैरान कुन खबर आप ये कहें कि जी के हर शख्स जो था वो अंगुश्त बदंदा ही था कि ये क्या हो गया है कि गोजरा में एक FIR कटी, और वो FIR आपने सोशल मीडिया पर देखी, हम कुड़ भी रहे थे, समझ भी नहीं आ रही थी कि बंदा इस पे क्या बात करे। कि गश्त पर थे जी ASI साहब, उन्होंने जाके जामा मस्जिद गौसिया रिजविया का उन्होंने ज़िक्र किया कि जी कि वहाँ पर वो जब बाहर गए हैं तो इमाम मस्जिद जो हैं वो अजान से कबल स्पीकर चलाकर सलात पढ़ रहे थे। ये जो अल्फाज हैं, ये FIR होगी जी कि वो कहते हैं जी फिर हम उधर पकड़ने के लिए गए तो वो ताला लगा के मस्जिद को फ़रार हो गए जी इमाम मस्जिद साहब, और वक्त उन्होंने लिखा, सारा कुछ लिखा, यानी कि अजान से पहले सलात पढ़ने के ऊपर लाउड स्पीकर एक्ट के तहत उन्होंने FIR दे दी। और अभी तक की जो इत्तलात हैं वो ये है कि DPO साहब ने, जो DPO टोबा टेक्सिंग है इबादत निसार साहब, उन्होंने फिर इंटरवीन किया है और अब इसका इखराज मुकम्मल हो गया है। गुजरा के इमाम मस्जिद आसिफ महमूद मुस्तफ़ाई साहब ने ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ाई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सर, आपकी ज़ुबान से हम सुनना चाहेंगे ये पूरा वाक़या क्या था? क्या ये ASI साहब से कोई ज़ाती आपकी रंजिश तो नहीं है? ये हुआ क्या? और अभी जो ख़बर हमें मौसूल हो रही है वो यही है कि इखराज मुकदमा जो है उसकी जो भी चीज़ें हैं वो पूरी कर ली गई हैं DPO साहब के ऊपर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारक वसल्लम व सल्लि अलैहि। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया बने। जो मौजूदा हालात हैं उसके पेश नज़र मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि SHO साहब या दीगर हमारे इदारे, हमारा उनके साथ ज़ाती तौर पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन का काम कर रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक बात है इस FIR की, तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है कि इसमें क्या वजह बन सकती है, क्या सूरत हाल थी। मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, ख़तीब हूँ। अव्वल बात तो ये है कि मेरा काम नमाज पढ़ाना है और लोगों को वाज़ व नसीहत करना है। पहली बात ये कि आज़ान के लिए मुअज्जिन जो है वो मुकर्रर है, वो अज़ान देता है और दुरूद व सलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। ये हमारा आइन भी हमें इजाज़त देता है, हमारा कानून मुल्क पाकिस्तान का हमें इजाज़त देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते और उसके अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद और सलाम भेजा। ये हुक्म तो हमारे रब ने हमें दिया है, तो इसको तो कोई भी रोक नहीं। 24 नवंबर रात 8:45 पे हुआ क्या? हम आपसे वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था जो ये इन्होंने FIR में लिखा है। अच्छा, उस वक्त ना मगरिब की जान ना इशा की टाइम है। सर मुस्तफ़ाई साहब, मैं सुन रहा हूँ कि आज की तारीख पे ना तो नमाज का टाइम है, ना किसी अजान का टाइम है, और ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम हमारे यहाँ पर हुआ है कि जिसकी वजह से ये जो है वो FIR इस टाइम की जो है वो दी जा सके। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये खुद साख्ता सारी प्लानिंग है। इसके पीछे कौन से अनासर हैं ये तो खुद उन्हें तलाश करना चाहिए जो हमारे मुहाफिज हैं। ये तो आपने एक नई बात कर दी है आसिफ साहब। इसका मतलब है कि
वहाँ पेश ही पर नहीं आया। वाकई नहीं हुआ, कोई पुलिस आई भी नहीं वहाँ पर, और कोई ऐसा वहाँ पर नहीं हुआ कि जिस पर ये जो है वो FIR दी जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर दुरूद पाक पढ़ने की बात करते हैं कि उनका मकसद 8:45 में दुरूद पाक पढ़ा गया है, अव्वल तो इस टाइम पे पढ़ा नहीं गया। आज़ान से पहले की अगर वो बात करते हैं तो आज़ान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो हम पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान के आइन कानून और उससे आसिफ साहब ये तो हो गया, ये हो गया, तो फिर आपको आप उस पे लिखा हुआ है कि मां मस्जिद गेट को ताला लगाकर भाग गए। ऐसा अगर वाकई ही नहीं हुआ तो फिर आपको इंटरम बेल कराने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? ये ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है, सिरे से ऐसी बात कुछ हुई नहीं है। लेकिन जब FIR सुबह हमें पता लगी है कि FIR आपके खिलाफ हुई है, तो फिर जो है वो हमने उसकी कानूनी जो कार्रवाई है अपने बचाव के लिए, कि कुछ भी किया जा सकता है। जो FIR जो है वो बिला वजह काट सकते हैं, वो बिला वजह आकर यहाँ पर जो है वो किसी की इज्जत को मजरूह भी कर सकते हैं, उनसे कोई चीज बाइट नहीं है। तो नहीं, तो आसिफ साहब आपके पास पुलिस आई थी आपको बुलाने के लिए, आपको गिरफ्तार? मेरे पास एक स्पेशल ब्रांच का नुमाइंदा जो है वो तहकीक करने की गरज से आया था, सिर्फ ये पूछने के लिए का नाम क्या है, और इस हवाले से उसने मेरे क्वाइफ वगैरह लिए। साकिब साहब जी, ये बताइएगा कि ये जो पुलिस ने तकरीबन 4 दिन लगाए हैं, ये खबर आई है कि इसको डिस्चार्ज करने के, तो वहाँ मुकामी तौर पर जो बार्स हैं या दीगर लोग हैं उनकी जानिब से कोई एहतजाज किया गया, या उस एहतजाज के बाद पुलिस के हुकाम आपके पास आए कि आप खामोश हो जाएं और मामला जो है वो हम रफा दफा कर देते हैं ताकि ये नेशनल लेवल पर जो कोई इशू ना बन जाए? जी, असल में मामला इसके बाद जो है वो ये हुआ कि मैंने जब अपनी जो है वो बेल करवाई, तो उसके बाद ये बात सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर जब ये उरूज पकड़ गई, तो उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। तो उसके बाद हर कोई जो है वो इस पे फाल हुआ, और इसमें जो है वो सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारे बार एसोसिएशन के लोगों ने किया। वो खुद मेरे पास यहाँ पर आए और उन्होंने जो है वो इस बात का इजहार किया कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम इसमें आपके शाना बशाना हैं। लेकिन इससे पहले कुछ कॉल्स, कुछ चीज़ें हमारे पास आ चुकी थी कि हम इसको कैंसिल करते हैं। उनके कहने पर हम जो है वो हमारे शहर के जो DSP साहब हैं उनके पास इस लिए गए कि ताकि इसको जो है वो कैंसिल किया जा सके। साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद, और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दें, राना अज़ीम साहब को, साकिब बशीर साहब को, और मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।